अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, बंदा नाचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ खादम मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत अपने नए लेक्चर मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। तो लेक्चर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नए आने वाली वीडियो का पैगाम पहली फुर्सत में पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो नाज़रीन, आइए हमारे लेक्चर मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत का दूसरा हिस्सा मुलाहज़ा कीजिए। लेकिन याद रखिए कि ये लेक्चर हैया अलल फलाह व्हाट्सएप ग्रुप में इनकाद पजीर हुआ था। तो ये दूसरा हिस्सा मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत का मुलाहज़ा कीजिए। हज़रात गिरामी कदर, इससे भी बढ़ कर के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उनकी उम्मत ने अल्लाह ताला की ज़ात पर रकीक और घनौने हमले किए हैं। और लिखा है अपनी किताब में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 82 था 84, रूहानी जिल्द 13 सफ़ा 100 था 102 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि जैसा कि इस आजिज़ को अपने अलहामात में खुदा ताला मुखातब करके फरमाता है कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ और ज़मीन व आसमान तेरे साथ हैं जैसा कि मेरे साथ हैं, और तू हमारे पानी से है और दूसरे लोग खुशकी से। लोगों को कह दे कि अगर तुम खुदा से प्यार करते हो तो आओ मेरे पीछे चलो ता खुदा भी तुमसे प्यार करे। मेरी सच्चाई पर खुदा गवाही देता है, फिर क्यों तुम ईमान नहीं लाते? तो मेरी आंखों के सामने है, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा। खुदा अर्ज से तेरी तारीफ करता है, हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरे पर दरूद भेजते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करे तो फरमाए, हुक्म हो सूरत फातिहा पढ़ के देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, हमद बयान करें। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहे नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे मुखातब करके फरमाया है यहमदुकल्लाहु मिन अर्शिही कि अल्लाह ताला अर्श पर तेरी तारीफ़ करता है। और ये बरा अरबाइन मिरसाले में भी ये अल्फाज जो अरबी के मौजूद हैं, और इसी तरह किताबुल बरिया में ये वाज़े तौर पे उर्दू में लिखा हुआ है कि मैं अल्लाह ताला कहता है कि जैसा कि साजिश को अल्लाह ताला अपने इल्हामात में मुखातब करके फरमाता है कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ और ज़मीन व आसमान तेरे साथ हैं जैसा कि मेरे साथ हैं, और तू हमारे पानी से है और दूसरे लोग खुशकी से हैं। लोगों को कह दे कि अगर तुम खुदा से प्यार करते हो तो आओ मेरे पीछे चलो ता खुदा भी तुमसे प्यार करे। मेरी सच्चाई पर खुदा गवाही देता है, फिर क्यों तुम ईमान नहीं लाते? तो मेरी आंखों के सामने है, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा। खुदा अर्श से तेरी तारीफ करता है। हज़रात, अरबी के अल्फाज जो अरबाइन में मौजूद हैं, रूहानी जिल्द 17 में इस अलहाम की अरबी वहाँ पर लिखा यहमदुकल्लाहु मिन अर्शिही, एक जगह पर लिखा यहमदुकल्लाहु फी अर्शिही। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपना अलहाम बयान किया, लेकिन हमद का लफ्ज़ पूरा कुरान करीम खोल के देख लीजिए, हमद बयान करते हुए सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ आया है। और हम भी जब अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं नज़म की शक्ल में तो उसको हमद कहा जाता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हैं तो उसको नात कहा जाता है। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि अल्लाह ने उसे मुखातब करके फरमाया कि खुदा अर्श से तेरी तारीफ़ करता है और हम तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरे पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। फिर आगे लिखता है, जिस तरफ तेरा मुँह उस तरफ खुदा का मुँह। मैंने इरादा किया कि अपना जानशीन बनाऊं तो मैंने आदम को यानी तुझे पैदा किया है। अवाहन खुदा तेरे अंदर उतर आया। खुदा तुझे तर्क नहीं करेगा और न छोड़ेगा जब तक के पाक और पलीत में फ़र्क न करे। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं
तो मुझ में और तमाम मखलूकात में वास्ता है, मैंने अपनी रूह तुझ में फूंकी। हजरात गिरामी कदर सोचिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिख रहा है। कहता अल्लाह ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि खुदा तुझे तर्क नहीं करेगा ना छोड़ेगा। फिर आगे लिखता है कि मैं, अल्लाह ताला कहता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मुझ में और तमाम मखलूकात में वास्ता है, मैंने अपनी रूह तुझ में फूंकी है। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। यानी अल्लाह ताला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जरिए पहचाना गया है। तो सोचिए क्या पहले जितने अंबिया आए थे क्या उन्होंने अल्लाह ताला की पहचान नहीं कराई थी? जो बकौल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के उसे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि बस मैं पहले चाह के पहचाना जाऊं तो मुझ में और तमाम मखलूकात में वास्ता है, मैंने अपनी रूह तुझ में फूंकी। नाज़रीन ये किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 82 था 84 की तहरीर है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 100 था 102 है। इसका भी स्कैन पेश करता हूँ। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुला गैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरस समावाति वल अर्ज़ वहुव युतइमु वला युतअमु। सूरत अनाम आयत नंबर 14 है। फरमाया कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और ख़ुद किसी से खाना नहीं लेता। फिर इसी क्या पता चला इससे कि अल्लाह ताला न खाता है न पीता है, बल्कि इसके बरक्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुखातब करके फरमाया उफ्तिरू वासूम, मैं रोज़ा रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। ये किताब दाफिल बला है, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 18 है, सफ़ा 227 है। ये उफ्तिरू वासूम का तर्जमा मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, इसका तर्जमा जो कादियानियों की इल्हामात वहियों पर और जो मिर्ज़ा कादियानी के ख्वाबों पर मुश्तमिल किताब है तज़किरा नामी, उसका चौथा एडिशन है। उसके सफ़ा नंबर 344 पर यही तर्जमा किया गया है कि मैं रोज़ा रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुला गैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरस समावाति वल अर्ज़ि वहुव युतइमु वला युतअमु। यानी कि सरीहन कुरान करीम के खिलाफ ये अकीदा है। आइए इसके भी स्कैन आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रात गिरामी कदर आगे सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला सोता भी है? तो नाज़रीन इस बारे में कुरान करीम का अकीदा बड़ा वाज़ेह है, किसी किस्म का कोई शक की बात नहीं। यकीनन अक्सर लोग जो हैं वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उनको याद होगी। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो मबूदे बरहक है कि उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, जिंदा और हमेशा रहने वाला है, न उसे ऊँघ आती है न नींद आती है। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि अल्लाह ताला तो मबूदे बरहक है, न उसे ऊँघ आती है, नींद तो दूर की बात उसे ऊँघ भी नहीं आती। देखिए फिर इसके बरक्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब तज़किरा में उसका एक इल्हाम मौजूद है। वो लिखता है कि अल्लाह ने उसे मुखातब करके फरमाया है प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल हो उसमें तो वाज़ेह हो कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह ताला वो मबूदे बरहक है कि उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, जिंदा और हमेशा रहने वाला है, उसे न ऊँघ आती है न नींद आती है। लेकिन उसके बरक्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है अपनी किताब तज़किरा में कहता है, लिखता है कि उसे ऊपर वही नाजिल हुई कि उसल्ली वासूम असहरू वानाम, कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, सोता भी हूँ और जागता भी हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। यानी
کہ اللہ قادیانی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اللہ پر وحی نازل ہو تو واضح طور پہ ہو کہ اونگ بھی نہیں آتی۔ مرزا غلام قادیانی کے بقول اس پر وحی نازل ہو تو اللہ کہے میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ آئیے اس کا سکین بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تذکرہ صفحہ 379 پر موجود ہے، صفحہ 4۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں قرآن کریم سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خبیث لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا سورۃ الانبیاء میں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یعنی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں مالک عرش عظیم ان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ استغفر اللہ من کل ذنب، اس کی کتاب ضمیمہ براہین عمدیہ حصہ پنجم ہے، صفحہ نمبر 144 ہے، 144 نمبر صفحہ ہے، روحانی حسین کی جلد 21 ہے، صفحہ نمبر 312 ہے۔ لکھتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ من کل ذنب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا گھٹیا انداز اختیار کرنا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وتیرہ تھا۔ کہتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے؟ یعنی استغفر اللہ من کل ذنب، اللہ تعالیٰ کی زبان پر مرض کی بات کی جا رہی ہے۔ آئیے اس کا سکین پیش کرنے کے بعد پھر آگے اسی حوالے سے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلے اس کا سکین پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے، اس کا صفحہ نمبر 103 یعنی 103 نمبر صفحہ ہے، اس کا روحانی حسین جلد 22 کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اختی و اصیب، میں خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی، یعنی اللہ کہتا ہے میں غلطی بھی کروں گا۔ استغفر اللہ من کل ذنب، اللہ سے خطا کا عقیدہ سرزد ہونا یہ کتنا بڑا بہتان اور افطرا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سیرت المہدی میں مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا جسے پوری امت مرزائیہ قمر الانبیاء کے لقب سے جانتی ہے، لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ واقعات سنا کر حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ کشف کی باتیں تھیں، مگر خدا تعالیٰ نے ان بزرگوں کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے خارج میں بھی ان کا وجود ظاہر کر دیا۔ اب ہمارا قصہ سنو۔ جس وقت تم حجرہ میں ہمارے پاؤں دبا رہے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور مصفہ مکان ہے، اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ حکم الحاکمین ہے، یعنی رب العالمین ہے، اور میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے حاکم کا کوئی سرشتہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کچھ احکام قضاء و قدر کے متعلق لکھے ہیں اور ان پر دستخط کرانے کی غرض سے ان کے پاس لے چلا ہوں۔
جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے نہایت شفقت سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھایا۔ اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بچھڑا ہوا سال ہا سال کے بعد ملتا ہے اور قدرتاً اس کا دل بھر آتا ہے، یا شاید فرمایا کہ اس کو رقت آ جاتی ہے۔ اور میرے دل میں اس وقت یہ بھی خیال آیا کہ احکم الحاکمین یا فرمایا رب العالمین ہیں، اور کسی شفقت اور محبت سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ احکام جو لکھے تھے دستخط کرانے کی غرض سے پیش کیے۔ انہوں نے قلم سرخی کی دوات میں جو پاس پڑی تھی ڈبویا اور میری طرف جھاڑ کر دستخط کر دیے۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے قلم کے جھاڑے اور دستخط کرنے کی حرکتوں کو خود اپنے ہاتھ کی حرکت سے بتایا تھا کہ یوں کیا تھا۔ پھر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہ سرخی ہے جو اس قلم سے نکلی ہے۔ پھر فرمایا دیکھو کوئی قطرہ تمہارے اوپر بھی گرا؟ میں نے اپنے کرتے کو ادھر ادھر سے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور میرے پر تو کوئی نہیں گرا۔ فرمایا کہ تم اپنی ٹوپی پر دیکھو، ان دنوں میں ململ کی سفید ٹوپی میرے سر پر ہوتی تھی، میں نے وہ ٹوپی اتار کر دیکھی تو ایک قطرہ اس پر بھی تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ حضور میری ٹوپی پر بھی ایک قطرہ ہے۔ ناظرین یہ سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 74 اور 75 پر ہے، روایت نمبر 100 ہے، جلد اول ہے، چوتھا حصہ 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے۔ اور اسی طرح یہی واقعہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں صفحہ 225 روحانی حسین جلد 22 صفحہ 267 پر بھی درج کیا ہے، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پلنگ پر بیٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس لیکچر کا آخری حصہ پیش کرنے لگا ہوں، آخری بات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن مزید گفتگو، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مزید گفتگو اسی لیکچر کی دوسرے حصے میں بیان کروں گا۔ آج یہ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، تو احباب متوجہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی اور فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی آیت کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے اپنا الہام قرار دیا اور لکھا انما امرکا، وہاں پر قرآنی آیت کیا ہے انما امرہ، یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآنی آیت میں تبدیلی کیا کی، ہو کی جگہ پہ کا شامل کر لیا، انما امرکا۔ پھر آگے قرآنی آیت کیا ہے اذا اراد شیئا ان یقول، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں کیا تبدیلی کی، اذا ارادہ کی جگہ پہ اذا ارادتا، پھر آگے شیئا ان یقول قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے یقولا کو تقولا میں تبدیل کیا، پھر لکھا لہو کن فیکون، یعنی انما امرکا اذا اردت شیئا ان تقولا لہو کن فیکون۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں تبدیلی کرتے ہوئے اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا الہام قرار دیا، جس کا ترجمہ یہ لکھا کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے بالفور ہو جاتی ہے۔ اب میرا مرزا صاحب کے پیروکاروں سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون کی صفت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کہے نہیں نہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول لہ کن فیکون،
کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے بالفور ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کہے نہیں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ یحمدک اللہ من عرشہ، اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری عرش پر تعریف کرتا ہے، یعنی مرزا کی حمد بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر پر وحی نازل کرے اور فرمائے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ کے باپ بیٹے ہونے کی نفی ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو، جبکہ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرے کہ انت منی بمنزلۃ ولدی، انت منی بمنزلۃ اولادی، اور پھر کہے کہ بمنزلۃ افعال اللہ، کہ وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہو گیا۔ سوچئے ذرا، یہ قرآن کریم کی خلاف ورزی نہیں، اللہ کے نبی کی خلاف ورزی نہیں؟ اور پھر قادیانی حضرات سوچئے کہ جسے اللہ تعالیٰ کن فیکون کی صفت کا مالک قرار دے رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ٹھہرتا ہے یا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کن فیکون کی صفت کا مالک کروا رہا ہے؟ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ عرش پہ بیان حمد کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب قرار پاتا ہے یا وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی حمد بیان کرواتا ہے؟ سوچئے ذرا، فیصلہ کیجئے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے بالواسطہ طور پر اپنے آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دینے کی کوشش نہیں کی اور شرک بالذات اور شرک بالصفات کا مرتکب نہیں ہوا؟ یہ ساری باتیں اگلی آڈیو میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں شرک بالذات اور شرک کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو ملاحظہ کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو کہا ابراہیم علیہ، تو انہوں نے اسے پورا کر دیا، پھر فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی بنائیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ، میرا عہد ظالموں کو لیے نہیں ہے۔ یعنی پھر سن لیجئے کہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا، دعا کی، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، کہ یا الہی میری ذریت، میری اولاد میں سے بھی بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرک بالذات اور شرک بالصفات دونوں کا مرتکب قرار ثابت کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے عقیدہ حیات مسیح کو بھی شرک قرار دیا ہے، بلکہ شرک عظیم قرار دیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مشرک ٹھہرتا ہے اور شرکیہ عقیدے پر برقرار رہا 12 سال۔ شرکیہ عقیدے پر برقرار رہنے کے باوجود ماموریت کا اس کا دعویٰ موجود ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مشرکوں کو جو ہے، ان جو ظالم ہیں ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو امام بناؤں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی شرک کا مرتکب ہو کر کے ظالم قرار پاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جب ظالم قرار پایا مرزا غلام احمد قادیانی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور بھی نہیں، اللہ کی طرف سے نبی بھی نہیں، اور نہ ہی وہ امام ہے نہ مجتہد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افترا کرنے والا ایک کذاب اور جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔
اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ تیرے باپ کی قسم، اور دوسری احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی مخلوق کی تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جہاں پر لکھا ہے کہ تیرے باپ کی قسم، وہاں پر حقیقت میں تیرے باپ کے رب کی قسم کا لفظ ہے۔ لفظ رب وہاں پر محذوف ہے اور حذف کیا ہوا ہے، محذوف ہے، اور یہ قرآن کریم میں یہ ایسی کئی مثالیں مل جاتی ہیں کہ یہ لفظ محذوف ہوتا ہے، اور عموماً یہ عرب کے اندر عام طور پر گفتگو کرتے ہوئے یہ قرینہ پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لفظ رب محذوف ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ سورۃ آل اعراف ہے، آیت نمبر 163، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، کہ جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان بستی والوں سے پوچھ۔ اگر یہاں پر لفظ اہل محذوف ہے، حقیقت میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْأَهْلِ الْقَرْيَةِ یہاں پر ہے، لیکن اہل محذوف ہے، حذف کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی لفظ رب محذوف ہے۔ یہ ہے اس کا سمپل جواب، اور یہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی اور عربی زبان میں بھی یہ چیز عام پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ سنایا ہے اس پر سمجھنے اور قادیانیوں کے لیے راہ ہدایت کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حقیقت الوحی کا سکین پیش کرتا ہوں کہ جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سکین پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔